अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजूर जो अपना हफ्तावार प्रोग्राम शांज़-ए-लीज़े से लेके एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूं। आज हमारे मेहमान एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ ज़माना तलब इल्मी से किया और एक ऐसी जमात के साथ मुंसलिक हुए जिसने कभी लॉन्ग मार्च किया, कभी ये ट्रेन मार्च करते, कभी तहरीक निजात में इन्होंने डंडे खाए, लीडरान के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे। मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े कादावर शख्सियत थे, उनके साथ रहे। मेरी मुराद मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सीनियर नायब सदर जनाब चौधरी शमरोज़ लाई गुमन साहब से, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है, बल्कि मशहूर कस्बा सियालकोट का जेठीके, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। मुस्लिम लीगी हैं पुराने और हमारे दोस्त हैं। उनको हम अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाक़ साहब जी गुमन साहब सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आपने जो बुलाया अपने प्रोग्राम में। नसीब जनाब, बड़ी खुशी हुई आपको मिलके। तो मुझे ये बताएं कि आपका ये सियासी सफ़र तो बड़ा पुराना है, बड़ा चल रहा है, और एक मुस्लिम लीग से आप मुंसलिक हैं जवानी से लेके अब तो बुढ़ापा करीब करीब आ रहा है। खैर आप जवानी लगते हैं, लेकिन इतना लंबा अरसा आपने एक ही जमात के साथ मुंसलिक होकर रह गए, कहीं दूसरी तरफ तब्दीली भी बीच में आई, कहीं आगे पीछे नहीं गए, इसकी क्या वजह है? जनरल साहब, मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र भी इस बात पे है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैंने आज तक एक दिन, एक महीना तो दूर की बात है, एक लम्हा भी बेवफाई नहीं की। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने कायद के साथ उस वक़्त शुरुआत की जब मेरा वोट भी बना था, बल्कि मेरा साइकिल जितना वज़न भी नहीं था। ठीक है। और आज तक वो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 3 दहाइयों का मेरा तलक बनता है मुस्लिम लीग नून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल उस जगह पे कायम हूँ, अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मैं ज़रा प्रोग्राम को एक डिफरेंट तरीके से शुरू करना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी आप तनकीदी सवाल कोई नहीं करते, मीठे मीठे सवाल करते हैं। तो आपकी क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इवन मरियम और दीगर क़यादत पे करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं, और हर बार इतना लंबे चौड़े सज़ाएँ भी हुई, तो आपको ये करप्शन नहीं नज़र आती? जी जनरल साहब, बात यह है कि आप ये बताएं कि जब आपका जो मीडिया था वो 24 घंटे जो करप्शन चोर की रेट लगाई हुई थी, लाइव दिखा रहा था। और ये उस वक्त हम कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है, पाकिस्तान की सियासत के साथ साजिश हो रही है, पाकिस्तान की मैशियत के साथ साजिश हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद आपने देखा हमारी अदालतों ने जो फैसले आते गए, एक जगह एक पैसे के भी करप्शन मियाँ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली की साबित नहीं हुई। तो ये एक साजिश चली गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसका जो आलाकार, उसका जो बना था वो इमरान खान था, या उसकी उस वक़्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी उसमें चंद लोग थे जिन्होंने ये सारी गेम जो चलाई और एक रेट लगाई। उसका नुकसान पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा हुआ, पाकिस्तान की सियासत को भी बहुत ज़्यादा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी आप देख रहे हैं कि जो इस मुल्क को जो आगे जो जमात लेकर जा रही है वो मुस्लिम लीग नून है। आप पीछे भी देखें, मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को जो ना जो स्टेबल किया, जितनी तरक्की जो हुई है वो मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तरक्की की। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि आपकी ये तकरीबन चौथी हुकूमत है वफाक में, और इसी तरह पंजाब में भी 3, 4, 5 मरतबा हुकूमत आ चुकी है। इवन मरियम बीबी की भी अब वजारत आला चल रही है। मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं जी इस जमात ने मुल्क को क्या दिया, इनसे पूछें, इनके कारकुनों से पूछें, इनकी लीडरशिप से पूछें। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपकी जमात ने क्या दिया जिस मुल्क को? पहले तो आपने कहा कि 4 दफ़ा हुकूमत आई है। देखें हमारी हुकूमत जब मियाँ नवाज शरीफ जब आए, पहली हुकूमत जब वज़ीर आज़म बने थे तो 2 साल 7 माह के करीब थे, 2.5 साल तकरीबन। ठीक है। उसके बाद जब सेकंड मियाँ साहब की हुकूमत आई तो वो भी तकरीबन पौने तीन साल थी। ठीक है।
اس کے بعد جب تیسری دفعہ میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو آپ کو پتا ہے کہ جب 13 میں الیکشن ہوا 2013 میں تو اسی وقت دھرنے شروع ہو گئے. آپ کو وہ جو ڈرامہ جو رچایا گیا جو ادھر اسلام آباد میں وہ آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا میں دیکھا. ہمیں تو حکومت کرنے دی گئی ہی نہیں, لیکن الحمدللہ پھر بھی ایسے ماحول میں پھر بھی ہم نے ڈلیور کیا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے. آپ جتنے جو ہیں جو بڑے منصوبے ہیں وہ دیکھیں گے تو اس پہ تختی پہ جو نام لکھا ہوگا وہ نواز شریف کا ہوگا, مسلم لیگ نون کا ہوگا الحمدللہ. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی صرف روڈز بنانے پہ ان کا پل بنانے اور روڈ بنانے پہ نون لیگ کا زور ہے, باقی کچھ نہیں کیا. دیکھیں جی لوگوں کی بات کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے جو جمعہ 8 دن ہوئے جو جنگ لڑی ہے آپ نے, جو انڈیا کو عبرت ناز شکست دی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پیچھے بھی نواز شریف کا کردار ہے, اس کے پیچھے بھی نواز شریف کا کردار ہے. اگر میاں نواز شریف ایٹمی دھماکے نہ کرتا آپ نے اس پوزیشن میں نہیں ہونا تھا. آپ کا حال عراق والا, آپ کا حال شام والا, یہ حال ہونا تھا آپ کا, ٹھیک ہے. یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ صرف جو نا وہ روڈیں بنائی ہیں, پل بنائے ہیں, یہ بھی ضروری ہیں, یہ ضروری ہیں. اب جس طرح ہمارے جو سیالکوٹ سے لاہور جو ہم جاتے تھے 3 گھنٹے لگتے تھے, ٹھیک ہے, ابھی ہم 40 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ بھی ہے, ٹائم کی بچت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ایٹمی جو اس میں جو کام کیا مسلم لیگ نون نے, نواز شریف نے, اور جو آپ کے جو ٹیکنالوجی ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو کام کیا ہے, اور آئی ٹی میں جو مسلم لیگ نون نے جو کام کیا ہے, یہ سب جو نا وہ میاں نواز شریف اس کے پیچھے ہے, مسلم لیگ نون اس کے پیچھے ہے. صحیح. اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت چل رہی ہے آپ کی, اس میں آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ملک کو, عوام کو صحت ملے, صحت کی سہولتیں ملیں, تعلیم کو اچھی بہتر ملے, کوئی اعلیٰ تعلیم کے مواقع لوگوں کو ملے, روزگار کے لیے کچھ لوگ پریشان ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, تو اس سے نجات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے بولا کیا کرنے جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں ہم کیا نہیں کر رہے. ٹھیک. پنجاب حکومت مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا نہیں کر رہی. آپ آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ لیں, آپ صاف ستھرا پنجاب دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, آپ ہاسپٹل دیکھ لیں, آپ پنجاب میں امن و امان دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے صوبوں کا موازنہ کر لیں, آپ کو فرق صاف نظر آئے گا. الحمدللہ بی بی مریم نواز شریف دن رات کام کر رہی ہیں, پنجاب کے لیے کام کر رہی ہیں, پنجاب کے لیے کسانوں کے لیے کام کر رہی ہیں, ہر فیلڈ میں مسلم لیگ نون ڈلیور کر رہی ہے. آپ دیکھیں, آپ چکر لگے پاکستان تو آپ عوام سے بات کر کے دیکھیں, جو عوام آج سے 2 سال پہلے مجوز تھے, پاکستان سے مجوز تھے, اب الحمدللہ عوام بھی خوشحال ہے اور مطمئن بھی ہے اور پراؤڈ بھی فیل کر رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اچھا, مجھے ہمارے ایک دوست ہیں, آپ کے بھی جاننے والے ہیں, بڑے زبردست مسلم لیگی, جناب راؤ طاہر صاحب, ڈھابا ریسٹورنٹ والے. انہوں نے مجھے ایک دن, میں نے ان سے پوچھا جی, میں نے کہا یار اب مجھے بتائیں, لوگ سوال کرتے ہیں جی آپ کی جماعت نے کیا دیا. انہوں نے ایک مجھے پرچی دی, تو وہ میں ذرا پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں بھائی, یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ان کی لکھی ہوئی پرچی پہ تھا کہ جناب ہم نے, میاں صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے, ملک کو مضبوط بنایا, جے ایف تھنڈر 17 تھنڈر ان کے دور میں شروع ہوا, الخالد ٹینک ان کے دور میں شروع ہوا, اور وہ کہتے ہیں میٹرو بس, اورنج ٹرین سے لے کے جتنے بھی موٹر ویز بنے ہم نے بنائے, اور سی پیک جیسا اتنا بڑا گیم چینجر منصوبہ ہماری جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا. فوج نے جتنا بجٹ ڈیمانڈ کیا اس سے زیادہ میاں نواز شریف نے دیا. یقیناً قوم پہ مسائل تھے, مشکلات تھیں, معاشی مسائل تھے, لیکن اس سے زیادہ بجٹ دیا. زرعی اصلاحات کی, کسانوں کو ٹریکٹر دیے, مفت قرضے دیے, کھادیں دیں, اور روزگار اسکیم شروع کی, ٹیکسی اسکیم شروع کی, تعلیم کے لیے ہر شہر میں کالج اپ گریڈ کیے, یونیورسٹیاں بنائیں, اسکول پرائمری سے ہائی کیے, لوور لیول جو تھا ان کا تحصیل کا وہاں پہ ہیلتھ سینٹر بنائے, اسکین سے لے کے سی ٹی اسکین سے لے کے ایم آر آئی بھی فری میں ہوتا ہے پورے پنجاب کے اسکولوں میں, اسپتالوں میں, اور گردے کے واشنگ جو ہے جس کو ہم ڈائلسس کہتے ہیں وہ فری میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اتنی لمبی لسٹ ہے, اگر ہم گننا شروع کریں یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ اتنے کام کر رہی ہیں کہ وہ اپنے چاچا اور ماما والد صاحب کا ریکارڈ توڑیں گی. دیکھیں جی, میری ذاتی رائے ہے, میاں نواز شریف صاحب میرے قائد ہیں,
اور میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں, جی جی وہ انہوں نے بہت کام کیا. میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں, سب سے اوپر قائد ہے. جی جی میں کہتا ہوں کہ بی بی مریم نواز شریف نے جی 70 سال کا سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ٹھیک, جتنا 1 سال 1.5 میں جتنا 1.5 سال میں پنجاب میں ڈلیور کیا, پنجاب میں کام کیا, سارے ریکارڈ جو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. مطلب پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ایئر ایمبولینس وہ اپنا جہاز ان کو دیں گے کہ لو جی ایئر ایمبولینس شروع کر لیں, گھروں سے مریضوں کو لانا شروع کر دیں, جی ایمبولینس مہیا کر دیں. یہ واقعی ایک تبدیلی کا تو دیکھیں جی, ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا بہاولپور سے ایک مریض کو جو اٹھایا, اس کی جان بچائی ہے. اس سے پہلے میاں والی سے لے کر آئے ہیں, اس سے پہلے میاں چنو سے لے کر آئے ہیں, اس سے پہلے جو ہے نا وہ دیپال پور سے لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان جو ایک غریب ملک ہے نا, اگر آپ دیکھیں موازنہ کریں یورپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بڑا کام کیا بی بی صاحب نے. اچھا, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ جتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو, تو نون لیگ میں حقیقت میں جو میں نے دیکھا, میرا بھی چونکہ ووٹ تو رہتا ہے نون لیگ کو, تو میں نے ورکرز کی عزت تو کوئی نہیں دیکھی. آپ اگر سچ بولیں تو ٹھیک, نہ بولیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں میں یہی حال ہے. لیکن نون لیگ میں جتنا پرانے ورکرز ہیں نا, میں نے ان کو ڈیو جو بنتی تھی نا وہ نہیں ملتی دیکھی. اچھا, آپ نے بولا ہے کہ نون لیگ میں ورکر کو عزت نہیں ہے, یہ کہ جی جی مجھے یہ بتائیں کہ صدر پاکستان ممنون حسین صاحب, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ورکر تھے نا. جی صدر پاکستان نون لیگ نے بنایا. جی ہاں جی بالکل ٹھیک. مشاہد الہاں میرے بڑے بھائی تھے. وہ ان ورکرز کو نہ چھوڑیں, نہیں اوپر کے لیول نہیں اوپر کے نہیں, میری بات سنیں نا, یہ نیچے سے اوپر مجھے گیا, یہ بتائیں یہ نیچے سے اوپر گیا. 90 سے لے کے آج تک تقریباً, یا 90 سے بھی آپ اور پیچھے چلے, 99 سے شروع کر لیں, 25 سال پرانا جو بندہ نون لیگ میں آیا وہ مجھے بتائیں فلاں میں نے MP بن گیا, منسٹر بن گیا. بہت سے بندے آپ ان سے پہلے ہیں, آپ پرانے ہیں. نہیں, اس کے بعد ہی بہت سے ورکر ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو معاون خصوصی ہیں پنجاب میں, ابھی جو معاون خصوصی پنجاب میں ذیشان ملک صاحب ہیں, جی وہ ان کے بھی نہیں میری بات سنیں نا, وہ ورکر ہیں, ان کو عزت ملی ہے. وہ 2011-12 سے بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ہے نا وہ پارٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں. تو انہوں ایک ورکر ہے, ایک عام سے بندے ہیں, ان کو پارٹی نے عزت دی ہے. ابھی جو معاون خصوصی جو ہے نا وہ بی بی صاحب ہیں, تو یہ نصر اللہ ہمارا بھائی ہے, جو نصر اللہ صاحب جو ہمارا بھائی ہے انگلینڈ سے, وہ ایک ورکر تھا, اس کو عزت دی ہے. ابھی وہ منسٹر اس کا زکوٰۃ عشر کا بنایا انہوں نے, اس کا انچارج بنایا. لیکن مسئلہ یہ ہے گمان صاحب, پرابلم یہ ہے ورکر قصیدے نہ پڑھے تو اس کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا. یہ میرا میں یہ کہنا ہے کہ جو بندہ ورکر کام کر رہا ہے نا, پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, اس کو قصیدے پڑھنے پہ نہ لگائیں, اس کو کام پہ لگائیں. کسی کو مطلب جب ٹکٹیں دینے کی باری آتی ہے وہاں پہ کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں, پیرا شوٹسٹ آ جاتے ہیں. پارٹی کا سٹرکچر اس طرح سے نہیں بنا, بڑی پرانی پارٹی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. بلدیاتی نظام ہے ہی کوئی نہیں یہاں پہ, سارا نظام بلدیات نہیں چلاتے. یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا میئر کی اتنی پاور ہے, اس کے پاس اپنی پولیس ہے, لوکل پولیس, اس کو جواب دہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جتنا بھی کنسٹرکشن مطلب شہر کی تعمیر و ترقی ہے وہ تو بلدیہ کا میئر ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے, کونسلر جو ہے وہ اس کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ نظام وہاں پہ کیوں نہیں رائج ہوتا؟ مجھے یہ بتائیں, جو بلدیاتی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں, جتنے بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہوئے ہیں, دیکھ لیں آپ, پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نہیں ہوئے, جتنے بھی ہوئے نہیں, اختیار ہے. لیکن دیکھیں آپ کا جنوب صاحب, آپ اگر جنوب صاحب آپ موازنہ کریں گے نا یورپ کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے, ہم بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اختیار دینے میں بھی آپ کی سوچ جو پاکستان کے اس کو اسی نظر سے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, جو پارٹیاں ہمارا موازنہ کریں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے, پارٹیوں سے نہیں, ایگزامپل میں دیتا ہوں نا, وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیں, دوسری جماعتوں کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیں. وہ تو الیکشن ہی نہیں کراتے نا, وہ تو بات ہی چھوڑ دینا. میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی پارٹی کو آپ کو سٹیپ لینا چاہیے, بلدیات کو مضبوط کریں, کونسلر کو, تحصیل ناظم کو, میئر کو, ان کو مضبوط کریں, ان کو بجٹ دیں, ان کو تنخواہیں دیں, ان کو عزت دیں گے, یقین کریں نیچے لیول کا کارکن مطمئن ہو جائے گا. یہ دیکھیں ابھی یہ قانون بھی پیش ہو گیا, تو ابھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ابھی اس سال اینڈ پہ یا جو نیکسٹ ایئر جو نا انشاءاللہ الیکشن بلدیاتی حکومت جو نا وہ مسلم لیگ نون بنانے جا رہی ہے, بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہی ہے انشاءاللہ. وہ اختیارات انشاءاللہ نیچے تک آئیں گے. دیکھیں اگر اختیارات نیچے
جاتے ہیں تو آپ کو تبدیلی بھی نظر آئے گی, لوگوں کے مسائل نیچے لیول پہ حل ہوں گے. اچھا یہ پی ٹی آئی جو ہے نا زیادہ تر ان کا سوشل میڈیا وہ اٹیک کرتا ہے مریم بی بی کو, جی وہ یہ سی ایم صرف فیشن شو ہے, خواتین کا ایک کپڑے پہننے کا ایک جو آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے, تو اس تنقید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کہ یہ تنقید وہ کر رہے ہیں, یہ وہ تنقید جماعت کر رہی ہے یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے تھے خان صاحب کی چپل دیکھیں, خان صاحب کا چلنا دیکھیں, خان صاحب کا جو نا وہ ویسٹ کوٹ دیکھیں, یہ وہ کر رہے ہیں. ابھی میں ایک سخت بات وہ میں بولنا نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا جو نا وہ اوڑھنا بچھونا ہی خان صاحب کی تعریف ہے. انہوں نے کپڑوں پہ دھیان رکھنا ہے, چپل پہ رکھنا ہے, جوتوں پہ رکھنا ہے, جرابوں پہ رکھنا ہے, ان کے بیٹھنوں پہ رکھنا ہے, بیٹھنے پہ یا ان کے جو ایک دو شیرو جو ڈاگ ہیں ان پہ رکھنا ہے. وہ تو ہمارا شہزادہ ہے, وہ شہزادہ ہے نا, تو بی بی مریم نواشی وہ ہماری وہ بھی شہزادی ہے الحمدللہ, ببر شیرنی ہے, وہ ڈیلیور کر رہی ہے, کام کر رہی ہے. وہ ابھی صبح 8 بجے وہ آفس میں آ جاتی ہیں اور رات کو 10 بجے تک وہ عوام کے لیے اپنے آفس میں موجود رہتی ہیں, پبلک کے لیے کام کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عوام پنجاب کی مطمئن ہے, جی اچھا وہ کیوں مطمئن ہے؟ وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے مطمئن ہے نا, وہ کام کر رہی ہیں. آپ دیکھ رہے, مجھے یہ بتائیں یہ جو صاف ستھرا جو پروگرام ہے بی بی مریم نواز صاحبہ کا پنجاب, 70 سال کا جو گند ڈالا ہوا تھا گلی محلوں میں جو ڈالا تھا کہ نہیں, وہ کس نے صاف کیا ہے؟ کس نے صاف کروایا؟ جو پنجاب حکومت نے, وہ پنجاب حکومت نے کروایا ہے. وہ نیریٹو جو ہے نا وہ بی بی مریم نواز صاحبہ کا ہے, جو کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے وہ دینا چاہیے. میں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو میں نے لوگوں سے سنا ہے نا جی, وہ اپوزیشن ایون پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ صفائی ہوئی ہے, اور تجاوزات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بلا شک انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا, کوئی امیر کوئی غریب کوئی طاقتور انہوں نے نہیں دیکھا, اور پنجاب میں تجاوزات کا خاتمہ کیا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ تھانہ, کچہری اور محکمہ مال پٹواری وہ نہیں بدلے. دیکھیں جی, پہلے وہ تجاوزات کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ شہروں میں جائیں, جو لاہور میں چلے جائیں, ہمارے سیالکوٹ میں چلے جائیں, جہاں بندے کا پیدل گزرنا مشکل تھا, اب 2 گاڑیاں کٹھی گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو تجاوزات کا یہ بہت بڑا کام ہے. جو ہمارے جو مخالفین تھے وہ حسن سار صاحب بڑے ہمارے, انہوں نے بھی مانا ہے اور لوگوں نے بھی مانا ہے. یہ ایسا کام تھا کہ کوئی یہ کام کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, لیکن بی بی صاحبہ نے وہ ہاتھ ڈالا. اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم بعد یہ جو کام ہے تجاوزات کا, یہ یونین کونسل کی سطح پہ آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ صرف نا 2 کام, جیسے یہ دونوں کے کاموں کی تو لوگ تعریف کر رہے ہیں, صفائی والے بھی اور اس کا بھی جو تجاوزات والا ہے, 2 اور کام ہیں. ایک پٹواری کو سیدھا کر دیں, ایک پٹواری کے نیچے 10 بندے فالتو صرف رشوت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پٹواری کا اپنا گریڈ کیا ہے کہ وہ 8 بندے لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹھیک کر دیں, وہاں سے رشوت ختم کر دیں. دوسرا جو ہے نا جی ڈی سی صاحبان کا اختیار, انہیں کہیں پہ نیچے رشوت کیوں ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پولیس کا تھوڑا سا بہتری آئی, مزید بہتری کی ضرورت ہے. یہ 2 شعبے ٹھیک کر دیں, عوام کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں پہلے پٹواری کی جو نا اس کلچر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی, یہ ابھی جو کمپیوٹرائز کی ہے, جو رجسٹریاں ہماری کی ہیں, جو زمینیں کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے. یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. بالکل صحیح. اب آج سے 5 7 10 سال پہلے دیکھیں, پٹواری جو چاہتا تھا اس جگہ کو ادھر کر دیتا تھا ادھر, لیکن وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ. لیکن بہتری کی طرف ملک جا رہا ہے. اب جو ڈی سی صاحب کی جو آپ وہ نیچے جو کرپشن ہے, دیکھیں کرپشن کے جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ ہر جگہ پہ ہیں. وہ اب ان ملکوں میں بیٹھے ہوں, یہاں بھی کرپشن ہے, یہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا ابھی جو بہتری آئی ہے, آپ عمران خان کے دور حکومت کی کرپشن دیکھیں, ان سے کوئی مقابلہ نہیں, میں نے ان کی کوئی بات نہیں کرنی, اس لیے کہ میں ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کرنا ضروری ہے نا, ان سے سر ان کی باتیں 7 گنا ہماری ان سے بہتری آئی ہے. سر ان کی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. میں بتاتا ہوں, جب ہماری حکومت جو نا وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی نا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو نا وہ کرپشن جو نا وہ بہت زیادہ نیچے آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی امن و امان کی بات کی ہے آپ نے, اب جو نیا ادارہ ہمارے پولیس کا جو ہے, پولیس کا CCD جو نیا ادارہ جو بی بی مریم نواز صاحب نے بنایا ہے, اور اس کا جو ہیڈ بنایا ہے وہ ڈی جی اینٹی کرپشن بھی ہیں چٹھا صاحب جو ہے, ان کا ہیڈ بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ جو جس کو کنٹرول دیا اس بندے کا آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ بندہ بالکل
صاف آفیسر ہے, اس کی جو مخالف ہیں وہ بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. تو اس بندے نے ابھی 1-1.5 ماہ میں, ابھی 1-1.5 ماہ گزرا ہے اس ادارے کو بنے ہوئے, لیکن پنجاب میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتری آئی ہے. جو جتنے جو نا بتا مافیا تھے, جتنے اشتہاری تھے, وہ سارے وہ چھپتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دیکھیں کہ یہ بھی کریڈٹ جو ہے نا وہ بی بی مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو جاتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یقیناً اس وقت آپ پہ ایک بڑا الزام تو یہ ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے تو آپ کی حکومت کو انسٹال کیا گیا اور آپ فوج کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا آرمی چیف کو. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں, میں اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کے طور پہ, ابھی تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وزیر خزانہ کے طور پہ ان کی کارکردگی کا میں معترف ہوں کم از کم, کہ انہوں نے ڈالر کو دبا کے رکھا, جتنا عرصہ 3 حکومتوں میں دبا کے رکھا, جس پہ غریب پہ بوجھ نہیں پڑا. جب سے یہ IMF کے وزیر خزانہ ہم نے بنانا شروع کیے ہیں, ڈالر کو فری ہینڈ دیا ہے, نہ ہماری برآمدات کوئی بڑی ہیں, جو جن کا ہم کہتے تھے جی ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, فارن ریمیٹنس 4 گنا بڑھ جائیں گے. کیا فائدہ ہوا ہے مجھے بتائیں؟ خزانہ ہمارا آج بھی مطلب یہ تو نہیں کہ 200 ارب ڈالر ہمارا پڑا ہے قرضہ میں, آج بھی لینا پڑ رہا ہے, لیکن غریب پس گیا ہے اس ڈالر کو فری ہینڈ دینے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار جیسا وزیر خزانہ آپ کے پاس دوسرا کوئی نہیں ہے. جی بالکل, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈار صاحب نے بہت محنت کی ہے. ڈار صاحب نے 20 گھنٹے کام کیا, کھڑے ہو کے, ان کی کمر کی پرابلم بھی آپ کو پتہ ہے, کھڑے ہو کے کام کیا ہے پاکستان کے لیے ایز اے وزیر خزانہ. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب ظاہر ایک حکومت تھی ہماری جو PDM کی جو حکومت تھی مشترکہ تھی, اکیلے نون لیگ کی حکومت تو تھی نہیں, اس میں کچھ مسئلہ مسائل تھے, مہنگائی بھی آئی, لیکن اس کی وجوہات دیکھیں کہ اس کی وجوہات, اس کی وجہ کیا بنی. آپ ایک پاکستان کو دیکھیں 2017 کو جب میاں نواز شریف تھا, آپ کی معیشت کدھر تھی, آپ کا روپیہ کتنا مضبوط تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک سازش ہوئی, وہ اب میں اس کا ذکر اب کیا کروں. ٹھیک ہے, پھر پاکستان کی معیشت پہ وار ہوا. اس کے بعد ایک بندے کو ایک بندے کو بٹھا دیا گیا, سارا سسٹم بلاک کر کے, جو آج وہ داندلی کا رونا رو رہے ہیں. سب سے بڑی تو داندلی انہوں نے کی تھی, سارا سسٹم ڈھا کے انہوں نے جو نا وہ اس کو بٹھا دیا عمران خان کو اوپر. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو بے یار و مددگار ملک رہا, کوئی والی وارث نہیں تھا ملک کا. ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والے نہیں تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا حکومت ہے نہیں ہے, کدھر حکومت ہے, کون حکمران ہے. نہیں, وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ وہ ایجنسیوں کو اگر دی ہوئی تھی تو وہی لے کر آیا تھا جو اسٹینڈ لے لیتا. یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے حکومت نہیں کرنی تھی. اس نے کیوں ان کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا, ساتھ لان میں 3 گھنٹے بیٹھ کے چائے پیتا رہا. کیوں پیتا رہا؟ نہ پیتا, چھوڑ دیتا حکومت. اس کو کس نے بولا تھا حکومت کرو؟ یہ باتیں ہیں, یہ سمجھ لے کہ ایک جو اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے یہ باتیں. مجھے یہ بتائیں, چلے عمران خان کا ذکر آ ہی گیا, تو اس وقت وہ پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں. PTI کے لوگوں کا ماننا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی تمام جعلی کیسز ہیں, کہ ان میں کوئی حقائق نہیں ہے, ہمارے قائد کو بلا وجہ اور بے گناہ اندر کیا ہوا ہے. تو آپ کیوں نہیں سیاسی لوگ ان سے بات کر کے معاملات کو رفع دو کر کے باہر نکالیں ان کو؟ دیکھیں بے گناہ شخص کو اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہ کبھی انتقامی سیاست کی ہے, نہ اس پہ یقین رکھتی ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب نے ہمارے ساتھ انتقامی سیاست کی, ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کی. انہوں نے بی بی مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کے میاں صاحب کے سامنے گرفتار کیا. ٹھیک ہے, ان کے جو کراچی میں جو بیڈ روم کا جو دروازہ توڑا گیا تھا وہ صاحب نے توڑا تھا. وہ امریکہ میں انہوں نے بولا تھا کہ میں جا کے AC اتاروں گا. انہوں نے بولا تھا. خواجہ سعد رفیق کو انہوں نے اندر کیا, شہباز شریف کو انہوں نے اندر کیا, شاہد خان باسی کو انہوں نے اندر کیا, خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے اندر کیا, رانا ثناء اللہ صاحب سب انہوں نے کیا. لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ ان کا خان صاحب کے جو جتنے معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں, ہمارا تعلق ہی نہیں. ہم ان کو دیسی مرغ بھی دے رہے ہیں, دیسی گھی کے ساتھ دے رہے ہیں. ان کے کمرے میں ایک ہی بجائے 2 AC لگائے ہوئے ہیں, سردیوں میں 2 ہیٹر دیتے ہیں ان کو سائیکل بھی دی ہوئی ہے. نہیں دیا ہوا نہیں, AC بھی دیا ہوا ہے, آپ چیک کروا سکتے ہیں, AC بھی دیا ہوا ہے. بلکہ بی بی صاحب نے بولا تھا کہ ایک اور لگا دیں, جتنے خان صاحب بولتے ہیں لگا دیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر بے گناہ ہے, اس کو کیا جرم کیا ہے اس نے؟ جی بتائیں. اس نے سب سے
پہلا جرم تو یہ کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کیا ہے، اچھا پاکستان کی یوتھ کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی یوتھ کے اندر اتنا گند ڈالا ہے، وہ گند نکالتے نکالتے کئی سال ہمیں لگیں گے۔ اس نے سب سے بڑی پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدتمیزی کا کلچر لایا۔ بدتمیزی کا کلچر کیا ہے۔ بیٹا باپ کی عزت نہیں کر رہا، بھائی بھائی کی عزت نہیں کر رہا، بیٹا ماں کی عزت نہیں کر رہا، بیٹی اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہی۔ یہ کلچر عمران خان نے دیا ہے، یہ نون لیگ کا تو کلچر نہیں ہے۔ یہ سارا یہ اس نے کیا ہے، میں لمبی باتوں میں جانے نہیں چاہتا، میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اس نے پاکستان کا کلچر تباہ کیا، اس نے پاکستان کی ثقافت تباہ کی، اس نے پاکستان کا امیج تباہ کیا، اس نے وہ کام کیا جو ہمارے دشمن بھی نہیں کر سکے۔ وہ پاکستان کے ساتھ اس نے وہ کھیل کھیلا ہے، وہ اس نے کھلواڑ کیا ہے جو آج تک دشمن بھی نہیں کر سکا۔ مثلا کیا کر دیا؟ یہ آپ کی اس نے نسل تباہ کر دی ہے، اس کے اندر گند ڈال دی ہے، اس کو وہ پاکستان کا نام بعد میں لیتے ہیں، عمران کا نام پہلے لیتے ہیں۔ یہ تباہی تھوڑی ہے، یہ تو الحمدللہ ابھی ہماری حکومت آ رہی ہے، ڈیلیور کر رہی ہے۔ ہماری آرمی نے اس نے جو زبان آرمی کے بارے میں جو استعمال کی ہے، مجھے بتائیں کہ کسی بھی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ آرمی کے ساتھ ہمارے بھی اختلافات رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے اختلافات رہے ہیں، نہیں رہے، ہمارے بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے اس بدتمیزی تک اور ملک دشمنی تک نہیں اترے۔ آپ جناح ہاؤس پہ جو نا حملہ انہوں نے کر دیا، ہمارے جو حساس داروں کے جتنے ہیڈ کوارٹر تھے، وہ جو ریجن وائز تھے، اس پہ حملہ کیا، ہمارے جی ایچ کی طرف سے وہ دوڑنے لگے، ہمارے جو ہمارے شہدا تھے جن کو پاکستان نے نشان عدر دیا ہے، ان کے جو ہے نا ان کے مجسموں کو اتار کے بے حرمتی کی، جو ایم عالم کا جو جہاز تھا اس کو آگ لگا دی گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں اس بندے کی کہ اس بندے نے کیا اس پاکستان کے ساتھ کیا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، مطلب یقیناً غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں سے ہوتی ہیں، اور وہ کچھ لوگ بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں، اداروں کے اسٹیبلشمنٹ بھی کام کرتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، تو پھر تو سیاسی لوگ کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کیا سلوشن سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے؟ مطلب ٹھیک ہے غلطی بھی ہو گئی، جرم بھی ہو گیا، لیکن سیاسی لوگوں کو تو آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکالنا چاہیے؟ بالکل بیٹھنا چاہیے، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، بیٹھنا چاہیے، لیکن ہاں صاحب بیٹھنے کے لیے تیار تو ہونا۔ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے آرمی سے بات کرنی ہے، میں نے چیف سے بات کرنی ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ سیاسی بندوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے نہیں ہیں۔ نہیں تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے پہلی مرتبہ بھی وہی لائے تھے، ہے ہی اختیار انہی کے پاس، تو انہی سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بات کرتا رہے، پھر آپ ہمارے سے سوال نہ کریں کہ ہم تو تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، اس سے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی اس کے جو کیس عدالتوں میں ہیں، وہ جس طرح میاں نواز شریف نے مقابلہ کیا تھا، دوسرے رہنماؤں نے کیا تھا، وہ بھی مقابلہ کریں۔ وہ اگر اس کو عدالت کل چھوڑتی ہو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں بات کرنے کے لیے، وہ تیار نہیں ہیں، جب تیار ہوں گے تو ہم بات کر لیں گے، نہیں تو کوئی ملتی ہے رائے تو لے لیں۔ میں اس بندے کو سیاسی بندہ ہی نہیں مانتا جو سیاسی پارٹی یا بندہ جو اپنی جو بات کرنے کے دروازے نہ کھلے رکھے۔ اچھا یہ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ جو انڈیا کے ساتھ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے 4 روزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دلائی ہر شعبے میں، اور ہمارا دفاع اتنا مضبوط ہوا، فضائیہ، میزائل، اور ہر شعبے میں ہم نے ان کو مات دی ہے۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ میں بڑی پذیرائی ملی، پوری دنیا میں ہمارا نام بڑھا، عزت افزائی ہوئی۔ اب فیلڈ مارشل کی صبح دوپہر شام ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکی صدر تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کوئی لین دین ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ کیا پیچھے چل کیا رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ کیا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب کا جو مزاج ہے نا، وہ جنگجو ٹائپ ہے۔ اچھا، وہ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ مجھے بہادر لوگ پسند ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کو نا بہادر قوم بھی مل گئی ہے، اور بہادر سپہ سالار بھی مل گیا حافظ صاحب کی شکل میں۔ تو وہ اسی لیے وہ پاکستانی قوم کے اور سپہ سالار جو حافظ آصف منیر صاحب ہیں، ان کے جو ان کے فین ہو گیا، ان کے گیت گا رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، اب ایک تو فیز گزر گیا جنگ کا، شنید یہ ہے کہ انڈیا دوبارہ تیاری کر رہا ہے، دنیا بھر سے اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، خاص طور پہ اس کے جو اتحادی ہیں جو جنگ میں بھی اس کی مدد کر رہے تھے، مختلف ایئر بیسز پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ ان کے سپاہی اور واریئرز، تو وہ اسلحہ پوری دنیا سے اکٹھا کر رہا ہے، آئی ٹی کے شعبے کو وہ اسٹرانگ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کا آئندہ کا سائبر اٹیک پاکستان پہ کر سکے، بڑی جنگ کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ تو کیا حکومت، شہباز شریف صاحب صدر مملکت،
आर्मी, फ़ज़ाइया, बहरिया सारे तैयार हैं, कौम तैयार है? जंजवा साहब, हमारी अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार है, जंग के लिए भी और अमन के लिए भी। सही। अगर इंडिया ने जंग की तो पाकिस्तान की फौज इसकी तहस नहस कर देगी। अच्छा। और रही बात सियासी क़यादत की, हमारी सियासी क़यादत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारी कौम, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, जी। लेकिन अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह हम खड़े हैं और अपनी आर्मी के साथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंडिया ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। वो एक दफ़ा वो करके देख चुका है, फिर उसको मिन्नतें तरले अमेरिका की डालने पड़े कि यार आओ ज़रा जंगतर को आओ आके, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडिया ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर उसने गलती की तो उसको इबरतनाक शिकस्त होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चूँकि अभी ज़्यादा लंबा हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल आखिरी मिनट है। पाकिस्तान की भी जंग हुई, पाकिस्तान इंडिया के, और इधर ईरान की भी जंग हुई। मुझसर बताइए, क्या आपने फ़र्क महसूस किया? पाकिस्तान का इससे मज़ीद कद नहीं बढ़ गया? मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कद बढ़ गया है। मैं बहसीयत पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान पे और अपने मुल्क पाकिस्तान पे। हम किसी जगह पे इधर दोस्तों से मिलते हैं जो हमारे फॉरेनर हैं, जो फ्रेंच पीपल हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो हमें इज़्ज़त की निगाह से, दूसरे मुल्क हैं, अलजायर के लोग हैं, मराकश के लोग हैं, यूनिस के हैं, सऊदीया के हैं, कतर, दुबई के, जितने भी हैं। बल्कि मुझे दुबई का एक अरबी मिल रहा था मेरे जो घर की साइड पे, वो वाक कर रहा था, तो वो कह रहा था कि ये आपकी फतह नहीं, ये मुसलमानों की फतह है, हमारी फतह है। तो ये बड़ी फतह की बात है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी आर्मी को। बहुत शुक्रिया जनाब गुमन साहब, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये थे चौधरी शमरेज़ इलाही गुमन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सीनियर नायब सदर। इनकी बातें आपने सुनी, इनकी राय, उस पर राय दीजिए, क्या इन्होंने ठीक कहा, क्या गलत कहा, आप क्या सोचते हैं? आइंदा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मंजूर जंजुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।